ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। प्रोग्राम है नूर हयात और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम में हमने रूमियों के नाम पौलुस रसूल के ख़त का 8वां बाब शुरू किया था और मेरी दानिस्त में मसीही इलाहियात के ताल्लुक से ये सबसे अहम तरीन बाब है। हम इसमें जितना वक्त दरकार होगा गुजारेंगे। आपको ये भी याद होगा कि 8वें बाब की पहली आयत में ही पौलुस रसूल ने ईमानदारों को एक बड़ी खुशखबरी सुनाई थी और उन्होंने कहा, बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। यानी जो दुनिया के असर से निकलकर, गुनाह के असर से निकलकर मसीह यीशु में आ गए हैं, जिनका एड्रेस चेंज हो गया है, पता मुख्तलिफ हो गया है, उन पर सजा का हुक्म नहीं। तो ना सिर्फ एक नया पता बल्कि एक नया स्टेटस भी हमको मिल गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि गुनाह की मजदूरी मौत है और जो जान गुनाह करती है वो मौत की हकदार होती है। लेकिन पौलुस रसूल हमें ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि जो मसीह यीशु में आ चुके हैं, जो उसके साथ उस नए अहद में बन चुके हैं, जो उसने अपने खून के वसीला से हमसे किया, उन पर सजा का हुक्म नहीं। मैंने आपको बताया था कि इसको हम तकनीकी जुबान में जस्टिफिकेशन कहते हैं या तस्दीक कहते हैं। उर्फ आम में हम इसको रास्तबाज ठहराया जाना कहते हैं। तो खुदा ने अपने बेटे के वसीला से हम सबको, जो उस पर ईमान लाते हैं, जो उसके साथ अहद में बनते हैं, रास्तबाज ठहरा दिया है। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि हम रास्तबाज हो नहीं गए, सिर्फ यह हुआ कि हमारे गुनाह ढांक दिए गए और हम पर से उन गुनाहों की सजा का हुक्म हटा दिया गया। और फिर मजीद पौलुस रसूल ने इन्हीं आयात में यह वजाहत की थी कि ऐसा करने के लिए खुदा को अपना बेटा, अपना इकलौता बेटा, यानी मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में भेजना पड़ा और उसको वही जिस्म देकर भेजा जो मेरा और आपका है। हमारे जिस्म में गुनाह हुक्मरानी करता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हमें बताया गया है खुदा के कलाम में कि वो हर तरह से आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा और यूं वो हमारी खातिर एक कुर्बानी देने के लिए मुकर्रर हुआ। और ये सब कुछ हो जाने के बाद पौलुस रसूल कहते हैं, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। उसका इनाम क्या मिला हमें? हमें खुदा का रूह अता कर दिया गया, जिसके वसीले से हम उस गुनाह की हुक्मरानी से निकल आते हैं, वो जिस्म की हुक्मरानी से निकल आते हैं और रूह में चलते हैं। रूह में चलने का मतलब है वही जो मसीह यीशु में हैं। पौलुस रसूल कहते हैं कि उनमें शरीयत का तकाजा पूरा हो गया। 7वें बाब में पौलुस रसूल ने हमें बताया था कि अक्ल से तो वो शरीयत को पसंद करते हैं, लेकिन जिस्म के एतबार से उस गुनाह की वजह से जो जिस्म में बसता है वो शरीयत पर अमल नहीं कर पाते। लेकिन रूह जब हमारे अंदर आ जाता है तो वो खुदा की शरीयत पर अमल करना हमारे लिए आसान कर देता है। आइए देखते हैं यिर्मयाह नबी का सहीफा और उसका 31वां बाब, जहां पर हमें नए अहद की जुजियात से वाकिफ किया जा रहा है। 31वां बाब और उसकी 31वीं आयत हमें बताती है, देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा। नए अहद का इंदिया हमें पुराने अहदनामा में ही मिलता है और उसकी बहुत सारी जुजियात में से एक हमें खुदावंद के कलाम में यूं मिलती है, बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बातिन में रखूंगा
اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ یعنی خداوند فرما رہا ہے کہ اب شریعت ان کے لیے کوئی باطنی چیز نہیں رہے گی بلکہ ان کی ذات کا حصہ بن جائے گی۔ خدا کہتا ہے میں اپنی شریعت ان کے دلوں پر لکھوں گا، اور اس شریعت کو دلوں پر لکھنے والی ہستی کون سی ہوگی؟ خدا کا روح، روح القدس۔ دوستو، کچھ ایسی ہی بات حزقیل نبی بھی اپنے صحیفے میں کرتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے حزقیل نبی کا صحیفہ، اس کا 36واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے۔ تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک ہوگے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا، تاکہ تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے۔ بالکل صریح الفاظ میں حزقیل کے وسیلہ سے خدا ہم سے مخاطب ہے کہ نئے عہد میں اپنا روح اپنے لوگوں کے لیے عام کر دوں گا، اور وہ روح ان کے اندر بسے گا اور ان سے شریعت کی پیروی کرائے گا۔ یعنی روح القدس کے بغیر شریعت کی پیروی کرنا بھی مشکل ہے، اور یہی بات رومیوں 8 باب میں پولس رسول کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ یہ روح میں چلنا ہماری نجات کا دوسرا قدم ہے۔ پہلا راست باز ٹھہرایا جانا تھا۔ آپ کو میں نے بنی اسرائیل کی کہانی سنائی تھی، خروج مصر کی کہانی سنائی تھی۔ بنی اسرائیل اس قابل نہیں تھے کہ وہ اپنے آپ کو مصر کی غلامی سے آزاد کروا سکیں، اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو سکیں۔ خدا اپنے زور بازو سے ان کو وہاں سے نکال لایا، اور یوں خداوند یسوع مسیح کے بھیجنے کے وسیلہ سے خدا اپنے زور بازو سے ہم کو گناہ کی شریعت سے نکال کر زندگی کی شریعت میں لے آتا ہے، اور ہم اس کے دیے ہوئے پاک روح کے وسیلے سے اس کی شریعت پر عمل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ پولس رسول نے 2 طرح کی نیتوں کی بات کی تھی۔ ایک جسمانی نیت ہے جو جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے کی فکر میں رہتی ہے، اور ایک روحانی نیت ہے جو ہمیں روحانی ہونے کے لیے تیار کرتی ہے۔ کیا خوب خلاصہ پولس رسول نے کیا تھا۔ اور جسمانی نیت موت ہے چونکہ وہ گناہ کے زیر اثر ہے، مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ یہاں پر ہماری پچھلی قسط تمام ہوئی تھی۔ آئیے چند مزید آیات تلاوت کرتے ہیں تاکہ ہم ان پر غور کر سکیں۔ رومیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 8واں باب، اس کی 9ویں آیت سے لے کر ہم 17ویں آیت تک پڑھیں گے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ پس اے بھائیو، ہم قرضدار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے
تو جیتے رہو گے۔ اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی ہے جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ خدا ان کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ دوستو، یہ ساری بحث کر لینے کے بعد اب پولس رسول رومیوں کی کلیسیا سے مخاطب ہیں اور ان کے وسیلہ سے ہم سے بھی مخاطب ہیں، اور کہتے ہیں لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ مسیحی ہونے کے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ پولس رسول نے یہاں پر بیان کر دیا۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں تو پھر خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہونا چاہیے۔ پولس رسول کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ جس میں خدا کا روح نہیں وہ مسیح کا نہیں ہو سکتا، وہ مسیحی نہیں ہو سکتا۔ یہ لٹمس ٹیسٹ ہے۔ پہلے مرحلے میں پولس رسول نے ہمیں بتایا کہ ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، ہماری جسٹیفیکیشن ہو جاتی ہے، اور ایسا ہو جانے کے بعد خدا اپنا پاک روح ہمیں دے دیتا ہے۔ دیکھیے جسٹیفیکیشن کس کے وسیلہ سے ہوئی؟ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ خدا نے اپنا بیٹا اس گناہ آلودہ جسم میں اس دنیا میں بھیج دیا۔ اب جو اگلا مرحلہ ہے جس کو ہم تکنیکی زبان میں سینکٹیفیکیشن کہتے ہیں، یعنی تقدیس یا پاک کیا جانا، پاک ٹھہرایا جانا۔ پہلے مرحلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ گناہ اپنی جگہ موجود ہے، صرف اس کی سزا کا حکم ہٹا لیا گیا۔ اب اس دوسرے مرحلے میں ہم گناہ کے زور سے، ان سب گناہوں سے جو کہ ہمارے اندر بستے ہیں، ہم نکالے جاتے ہیں، ہم پاک کیے جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بنی اسرائیل کے سفر کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ ایک ہی رات میں مصر سے نکالے گئے تھے، یعنی وہ راست باز ٹھہرا لیے گئے، ان کی مخلصی ہو گئی اور وہ غلامی سے نکل آئے۔ لیکن پھر اگلے 40 سال خدا ان میں سے مصر کو نکالتا رہا۔ طرح طرح کی تکلیفیں، پریشانیاں، عذاب ان پر آتے رہے، اور جب تک خدا کو یہ یقین نہیں ہو گیا کہ مصر ان میں سے نکل گیا ہے، ایک نئی نسل بنی اسرائیل کی سامنے نہیں آ گئی، خدا ان کو موعودہ ملک میں لے کر نہیں گیا۔ یہ ایک لمبا عمل ہوتا ہے جس میں ہم روز بروز قدم بقدم پاک کیے جاتے ہیں، اور اس میں مرکزی کردار ہوتا ہے خدا کے پاک روح کا۔ خدا کا پاک روح خدا کے پاک کلام کے ساتھ مل کر ہماری تقدیس کرتا ہے، ہمیں کنوکٹ کرتا ہے، اور پھر ان گناہوں کو دھیرے دھیرے ہماری زندگی سے نکالتا چلا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو سونے سے دینا چاہوں گا، اور سونے سے میری مراد گولڈ ہے، وہ ایک نہایت ہی قیمتی میٹل ہمارے پاس جو ہے، جس کو ہم سونے کے نام سے جانتے ہیں، اس کی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سونا جب کان میں سے نکالا جاتا ہے ایک دھات کی صورت میں، تو اس میں بہت ساری گندگی، بہت ساری آلائشیں ہوتی ہیں۔ اب سونا تو غار میں سے نکل آیا، لیکن کیا وہ سونا ہمارے کسی کام کا ہے؟ نہیں۔ اس لیے اس کو کسی برتن میں ڈال کر، کسی کڑاہے میں ڈال کر آگ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ سونا، وہ دھات پگھلنا شروع ہوتی ہے،
اور جیسے جیسے وہ پگھلتی ہے اس کے اندر موجود آلائشیں اوپر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جو شخص اس پورے عمل کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ اوپر سے اس گندگی کو ہٹاتا چلا جاتا ہے اور سونا پکتا چلا جاتا ہے اور پاک ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر ایسے ہی کسی شخص سے آپ پوچھیں گے کہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ سونا اب پاک ہو گیا ہے، اس میں سے تمام آلائشیں نکل گئی ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کڑاہے میں جھانکتا ہوں، اور اگر مجھے اپنی صورت صاف نظر آ جائے اس کڑاہے میں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ سونا اب آلائشوں سے پاک ہو گیا ہے۔ اگر اسی مثال کو میں اپنی نجات پر اپلائی کرنا چاہوں تو جب ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں ایمان کے وسیلہ سے تو ہمارے اندر بہت ہی کالک، ہمارے اندر بہت ہی گندگی ہوتی ہے۔ خدا ہمیں دکھوں میں جھونک کر، تکلیفوں میں ڈال کر ہمیں پاک کرتا ہے۔ خدا کا روح اس کے کلام کے ساتھ مل کر ہمیں پاک کرتا ہے، اور وہی سوال ہم خدا سے کریں گے کہ اس کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم پاک ہو چکے ہیں، تو وہ بھی یہی کہے گا کہ جب کسی شخص میں مجھے اپنی صورت دکھائی دے جائے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ پاک ہو چکا ہے۔ یاد رہے کہ آدم اور حوا خدا کی صورت پر بنائے گئے تھے، وہ صورت جو ہم نے بگاڑ دی گناہ کے وسیلہ سے، لیکن جب ہم پھر سے وہی صورت حاصل کر لیتے ہیں تو ہم خدا کی بادشاہی میں جانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، تقدیس ایک سفر ہے، کوئی منزل نہیں۔ کسی کے لیے یہ سفر چھوٹا ہوتا ہے، کسی کے لیے یہ سفر لمبا ہوتا ہے۔ یہ اس گھڑی سے جب ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں شروع ہو کر ہماری طبعی موت پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اس عمل میں سے گزرنا ضروری ہے، اور جب ہم اس عمل میں سے گزرتے ہیں تو ہمیں دکھ اٹھانے پڑتے ہیں، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ یہ ہے دوستو سینکٹیفیکیشن یا پاک کیا جانا۔ تو دوستو پولس رسول نے ہمیں بتایا کہ ٹیسٹ کیا ہے، کیسے پتا چلے گا کہ کوئی مسیحی ہے یا نہیں، اور اس کا بڑا آسان سا حل پولس رسول نے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اگر خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے تو ہم مسیح کے ہیں، اگر خدا کا روح ہمیں نہیں بسا ہوا تو پھر ہم مسیحی کہلانے کے حقدار نہیں۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ یاد رہے کہ یہ سارا بگاڑ ہمارے جسموں میں ہے۔ وہ آدم کا اولین گناہ تقسیم در تقسیم ہوتے ہوتے، ایک نسل سے دوسری نسل میں ٹرانسفر ہوتے ہوتے ہر ایک انسان تک پہنچتا ہے، جس کے وسیلہ سے ہم خدا کی بادشاہی میں جانے کے قابل نہیں رہتے۔ لیکن جب خدا کا روح ہم میں بستا ہے تو ہماری روح راست باز ہو جاتی ہے، اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ایک تیسرا سٹیپ بھی ہے ہماری نجات کا۔ ابھی تک ہم نے جسٹیفیکیشن کی بات کی، سینکٹیفیکیشن کی بات کی۔ جو تیسرا سٹیپ ہے وہ گلوریفیکیشن ہے، یعنی تصدیق اور تقدیس میں سے گزر کر اب ہم تجلی میں داخل ہوں گے، اور ایسا تب ہوگا جب خداوند یسوع مسیح کی دوبارہ آمد ہوگی۔ بنی اسرائیل بھی دشت نوردی کرتے رہے 40 سال، ایک نسل مر گئی، اور پھر وہ نئی نسل یشوع کی قیادت میں موعودہ ملک میں داخل ہوئی۔ اسی طرح سے ہم بھی جب تصدیق اور تقدیس کے مراحل سے گزر جاتے ہیں تو پھر ہم تجلی کی طرف بڑھتے ہیں، گلوریفیکیشن کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی
ہم جلال پائیں گے۔ لیکن ایک بہت بڑا سوال یہاں پر اٹھتا ہے، کیا یہ فانی بدن جلال پا سکتے ہیں؟ روح تو پولس رسول نے بتا دیا کہ راست باز ہے اور ایماندار کی موت کے بعد اس کی روح آسمان پر خدا کے پاس چلی جاتی ہے، لیکن مخلصی پانی ہے ہمارے بدنوں نے۔ تو پولس رسول ہمیں یہاں بتا رہے ہیں کہ ان فانی بدنوں کے ساتھ ہم جلال میں داخل نہیں ہو سکتے، ضرور ہے کہ ہمیں نئے بدن بھی دیے جائیں۔ اور وہ یہاں کہتے ہیں، اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، اور جب یسوع مسیح مردوں میں سے جلائے گئے تو وہ ایک جلالی بدن کے ساتھ جلائے گئے جس پر کسی قسم کی کوئی قید، کوئی قدغن نہیں تھی۔ وہ دیواروں میں سے، دروازوں میں سے، بند دروازوں میں سے گزر جایا کرتے تھے، اور وہ جہاں چاہتے تھے اپنے شاگردوں پر ظاہر ہو جاتے تھے۔ تو جس نے مسیح کو اس جلالی بدن میں جلایا، پولس رسول کہتے ہیں اب ہماری امید کیا ہے کہ ہم بھی وہی جلالی بدن پائیں گے، لیکن کب پائیں گے؟ جب خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی۔ اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ یہ ہے تجلی، یہ ہے گلوریفیکیشن جس کی سب ایماندار امید رکھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر تجلی پانی ہے، جلال پانا ہے، تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو پاک ٹھہرائے جانے کے لیے پیش کرنا ہوگا، اور ہم اسی وقت اپنے آپ کو پاک ٹھہرائے جانے کے لیے پیش کر سکتے ہیں جب ہم خدا کی قدرت سے راست باز ٹھہرائے جا چکے ہوں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہ تو میری تصدیق ہوئی نہ میری تقدیس ہوئی لیکن میں جلال پالوں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں قدم بقدم آگے بڑھنا ہے، پہلے تصدیق، پھر تقدیس اور پھر تجلی۔ دوستو، یہ باتیں کچھ اس قدر دلچسپ ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات کل بلا رہے ہوں گے، لیکن حوصلہ رکھیے گا کیونکہ پولس رسول کے دلائل ابھی ختم نہیں ہوئے۔ ابھی انہوں نے مزید ہمیں تقدیس کے بارے میں اور تجلی کے بارے میں بتانا ہے۔ ابھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ابھرا ہے یا آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کیجیے گا۔ پروگرام کے آخر میں ہمارے رابطے کی تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی۔ آپ کسی بھی طریقے سے، چاہے آپ ہمیں فون کر لیں یا فیس بک پر ہمیں میسج بھیج دیں یا ہمیں ای میل لکھ لیں، کسی بھی طریقے سے آپ ہم تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا سوال ہے جس کے بارے میں آپ مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ہمیں لکھ بھیجیے گا، اور ہاں، اس کے علاوہ ہمیں انتظار رہتا ہے آپ کی قیمتی رائے کا بھی۔ ہمیں بتائیے گا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگتا ہے، اور کیا آپ اس پروگرام میں کوئی تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں؟ ایسی بہت ساری باتیں آپ ہم سے کر سکتے ہیں، اور ہمیں خوشی ہوگی اگر آپ ہم سے رابطہ کریں گے۔ تو تصدیق، تقدیس اور تجلی، جسٹیفیکیشن، سینکٹیفیکیشن اینڈ گلوریفیکیشن، یہ وہ عمل ہے جس میں سے ہر ایماندار کو گزرنا ہے۔ اس کو جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ میں نے آپ کو بنی اسرائیل کی مثال دی تھی، میں نے آپ کو گولڈ کی، سونے کی مثال دی۔ سب کی تقدیس ہونا ضروری ہوتی ہے، اور اگر آپ ایمان لا چکے ہیں، آپ راست باز ٹھہرائے جا چکے ہیں، تو اس وقت آپ کی تقدیس کا عمل جاری ہوگا۔ آپ پاک ٹھہرائے جا رہے ہوں گے،
اور ایک کام جو اس دوران ہوتا ہے وہ ہے ایذا رسانی. ہمیں مصائب کا شکار ہونا پڑتا ہے، ہمیں اذیت دی جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ وہ سب ہمیں پاک کرنے کے لیے ضروری ہے. یہ سب باتیں ہم اگلے پروگرام میں کریں گے. تب تک کے لیے میری دعا ہے کہ خدا مجھے اور آپ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنے کلام کی مزید سمجھ عطا کرے تاکہ ہم اس کی نظر میں سرفراز ہو سکیں. آمین. اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.